बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ लिंता वाइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लिंता वाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए एक ज़बरदस्त सी बेस्ट शॉर्ट स्टोरी बेस्ट मैसेज के साथ कहानी को आप सब मुकम्मल एंड तक ज़रूर सुने, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़बरदस्त मैसेज के साथ ज़बरदस्त कहानी मेरे दिल की ख्वाहिश बन गई हो तुम। एक ज़बरदस्त कहानी एक ऐसे घराने की लड़की जिसका नाम सुम्बुल और एक ऐसे घराने का लड़का जिसका नाम समीर, यानी सुम्बुल और समीर शुरू से स्कूल लाइफ से ही बेस्ट फ्रेंड थे। यूनिवर्सिटी भी साथ साथ ज्वाइन की और समीर और सुम्बुल की बेइंतहा दोस्ती। सुम्बुल और समीर बेस्ट फ्रेंड। सुम्बुल बहुत लाइक करती थी समीर को और समीर समीर की इतनी अच्छी दोस्ती, दोनों अपनी हर बात शेयर करते, हर खुशी हर गम एक दूसरे से शेयर करते। तमाम फ्रेंड्स में ये बात बहुत मशहूर थी कि समीर और सुम्बुल की दोस्ती बहुत मजबूत और बहुत गहरी है। दोनों एक दूसरे की बेइंतहा रिस्पेक्ट करते। सुम्बुल बहुत लाइक करती थी ईशल। ईशल ने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और हाय हेलो सुम्बुल से भी थी, और ईशल ने किस तरह सुम्बुल की दोस्ती ख़राब की, यानी उसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया। और किस तरह पता नहीं समीर की दोस्ती हुई, समीर उसे लाइक करने लगा और ईशल और समीर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। कहानी में कई रंग, कहानी किस मोड़ पर जाती है, सुम्बुल की ज़िंदगी में क्या होगा, ईशल की ज़िंदगी में क्या होगा और समीर के हिस्से में क्या आएगा। कहानी बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ, कहानी में कई रंग। सुम्बुल सुम्बुल अपनी मॉम से भी कह चुकी थी कि वो वाकई समीर को लाइक करती है, जबकि उसकी मॉम ने भी उसे मना कर दिया था। समीर समीर की वालिदा वालिद नहीं थे, भाई भाभी और बच्चे थे। समीर समीर आगे कुछ करना चाहता था, भाई के ऑफिस को और आगे बढ़ाना चाहता था, कई ख्वाब थे उसके। ईशल बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली, नहायत लाड प्यार में पली और समीर से दोस्ती हो गई। और ये बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से इतनी दोस्ती रखते थे, अपनी हर बात शेयर करते थे। कहानी किस मोड़ पर जाती है, सुम्बुल जो बहुत लाइक करती थी और समीर सुम्बुल के बगैर नहीं रहता था, हर बात शेयर करता, बल्कि वो ये सोचता था कि ये शादी हो के जाएगी तो मेरा क्या होगा, हमेशा यही बात कहता। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। और होगा क्या कहानी, कहानी तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत मैसेज के साथ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम सुम्बुल है। आज से चंद साल पहले की बात है। मेरे घर में मेरे प्यारे से डैड जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते, और मेरी मम्मी जो मुझसे वाकई बहुत प्यार करती थी, सबकी आंखों का तारा थी, क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी, और मेरे प्यारे से भैया सब मुझसे इतनी मोहब्बत करते। भैया की शादी हो गई थी। भाभी भाभी बहुत ही प्यारी, और हमारा प्यारा सा भतीजा यानी भैया का बेटा सब उससे बहुत मोहब्बत करते। यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। समीर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड, और समीर मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, जब भी टी टाइम होता हम लोग अगर वहाँ पर खड़े होते, सारे फ्रेंड्स कहते भाई तुम लोगों की दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे, किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। समीर हमेशा ये कहता और मैं भी कहती, क्योंकि समीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम शुरू से साथ पढ़ते आए दोनों, हम दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। और सारे फ्रेंड्स कहते हाँ भाई किसी की भी नज़र ना लगे। और समीर की बहन, उसकी शादी हो चुकी थी, इस्ना इस्ना जो मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसीलिए मैं अक्सर जाती, आंटी से मुलाकात जब भी होती इस्ना आई हुई होती। इतना अच्छा लगता, इस्ना तुम कैसी हो, मैं ठीक हूँ यार, देखो ना तुम अभी आगे और पढ़ रही हो। मेरी शादी मामा ने जल्दी कर दी थी। हाँ तो इतना अच्छा रिश्ता जो आ गया था ना, खुश हो ना तुम अपने घर में। हाँ मैं ज़रा आगे पढ़ना चाहती हूँ। और मेरे घर में मेरी प्यारी सी मामा रहती। बाबा की तो डेथ हो चुकी थी। मामा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी भी शादी हो जाए। मामा हर वक्त यही दुआ करती। और दोनों बहनें अपने घरों की थी। आप ही जब भी आती बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगता, सब सब मोहब्बत करते। फ़ायक़ा आप भी बहुत अच्छी थी, अक्सर आना जाना होता। ऐसना आती अपने बच्चों के साथ। और भाभी भाभी ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। भाभी का मिजाज ज़रा कड़वा था, शुरू से ही नहीं बनती थी। आप ही लोग आके मामा की खिदमत कर जाती, बहुत आना जाना था हर वक्त आप ही का, तो भाभी बहुत चिढ़ती थी। भाभी ऊपर ही रहती थी, कुछ मिजाज में कड़वी थी। हर वक्त भाभी को डांटते, उन्हें समझाने की कोशिश करते। साजिदा आंटी जो मामा का इतना ख्याल रखती थी, शुरू से ही मुलाजमत थी हमारे घर की। आज आप बहुत खुश नज़र आ रही है सुम्बुल। हाँ तो क्यों ना हो, एशल जो नहीं आई है ना। अच्छा तो ये बात है, आज आप इतना स्माइल कर रही, क्या करूं, ईशल ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीन लिया। समीर अच्छी तरह जानते हो ये दोस्ती तुमसे बहुत पक्की वाली है, और हम साथ शुरू से पढ़े, हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। बस मम्मी बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, मैं जानता हूँ।
تم مجھے بہت لائک کرتی ہو، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں ناممکن ہے، ہم بہت اچھے بیسٹ فرینڈ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو نا سمیر، میں تمہیں کتنا لائک کرتی ہوں، اور میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گی۔ سنبل کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے پرپوزل آ رہے ہیں، تم نے مجھے خود بتایا تمہارے خاندان سے بھی آ رہے ہیں۔ ہاں نا، میں شادی نہیں کروں گی، اور اتنا بتا دو ایشل کو سمجھا دینا کہ وہ تم سے دور رہے۔ اور مجھے ہنسی آ رہی تھی اس بات پر، میں اسے کیا بتاتا کہ ایشل مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ سنبل سے میری اتنی اچھی دوستی، میں دل میں سوچ رہا تھا بیسٹ فرینڈ ایک دوسرے کے بنا نہیں رہتے، روز ملاقات ہوتی، اپنی ہر بات شیئر کرتے، اپنی ہر خوشی ہر غم، لیکن نہ جانے کیسے ایشل سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو سمیر؟ کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دوست دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری پیاری سی دوست کو سلامت رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میرے پیارے سے بیسٹ فرینڈ سمیر کو بھی سلامت رکھے۔ اپنا خیال کیا کرو، دیکھ رہے ہو ونٹر سیزن ہے، جیکٹ تم نے نہیں لی۔ ہاں یار سوری، میں جیکٹ لینا بھول گیا، یہ تو مجھے ماما بھی کہہ رہی تھی، اپنا خیال رکھا کرو، وقت پر کھایا کرو پلیز، وقت پر سویا کرو، وقت پر۔ ہاں بس فائنل ایئر ہے، فائنل ایئر ہو جائے اس کے بعد پھر بھیا کے ساتھ آفس سنبھالنا ہے، آگے بڑھانا آفس کو۔ بابا کی تو ڈیتھ ہو گئی، بھیا بہت خیال کرتے ہیں۔ ہاں تمہاری بھابھی کا تو تم ہمیشہ بتاتے ہو، کوئی کیئر نہیں کرتی ہو ماما کی، کس طرح ساجدہ آنٹی خیال کرتی ہیں، بہنیں آتی ہیں وہ لوگ رکتی ہیں۔ بھابھی کا مزاج واقعی تم نے بتایا تھا، میں نے بھی نوٹ کیا، جب بھی جاتی ہوں سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ یار بھابھی کی وجہ سے سبھی ڈسٹرب ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ اور بہت جلد میں چاہتا ہوں بھیا بیمار رہنے لگے، چاہتا ہوں آفس کو بہت آگے بڑھاؤں میں۔ ہاں میں بھی سمجھتی ہوں تمہارے اوپر بہت ذمہ داریاں، اور اسٹڈی تو بس ہو ہی رہی ہے، فائنل ایئر ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آفس کو سنبھالنا ہے۔ پھر تم نے بتایا تھا بھیا کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، ان کا ساتھ دینا، سپورٹ کرنا۔ آنٹی بھی تو اکیلی رہتی ہے نا، ساجدہ آنٹی بہت خیال کرتی ہیں۔ ہاں ماما چاہتی ہے میری شادی ہو جائے، صحیح کہتی ہیں نا، پھر آنٹی بھی تو اکیلی رہتی ہیں۔ اور بس تم اتنا یاد رکھنا، ایشل سے دور رہنا، ایشل سے بھی میری دوستی ہے، تم بھی میری بیسٹ فرینڈ ہو، مگر تم جیسا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سنبل ہے، سنبل میری سب سے اچھی بیسٹ فرینڈ ہے، تو بس پھر ایشل سے دور رہا کرو۔ ایشل سے بھی میری بہت اچھی دوستی ہے، اور اس طرح پھر ہم لوگ پھر اپنی اسٹڈی پہ توجہ دے رہے تھے، کیونکہ فائنل تھا، پھر یونیورسٹی بھی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ سنبل بیٹا اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ مام بہت اچھی چل رہی ہے، بس پھر فائنل ایئر ہے، اس کے بعد پھر میں فارغ ہو جاؤں گی۔ مام میں نے آپ سے سمیر کے بارے میں بتایا تھا نا۔ ہاں بیٹا میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھاؤں، نہ تو تمہارے ڈیڈ نے اس رشتے کے لیے کہا۔ مام میں نے کب کہا رشتہ؟ نہ سمیر نے کوئی رشتہ کہا ہے، میں پسند کرتی ہوں، اور جب آپ لوگ راضی ہو جائیں گے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر تمہیں لائک نہیں کرتا نا، تم نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا۔ ہاں مام وہ میرا سب سے اچھا بیسٹ فرینڈ ہے، اور میں اسے لائک کرتی ہوں، اور میں واقعی سمیر کو بہت لائک کرتی ہوں۔ تو بیٹا یہ تو یک طرفہ محبت ہوئی نا، چھوڑ دو سمیر کا نام لینا، سمیر کو چھوڑ دو۔ مام میں سمیر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نہیں بیٹا یہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے، یک طرفہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ اور مام مجھے ہر وقت یہ بات سمجھاتی ہیں، بیٹا تمہاری پھپھو کی کال آئی تھی؟ پھپھو کی کال آئی تھی؟ ہاں بیٹا بس ان کی تو یہی ایک آج بھی ریکویسٹ ہے، شروع سے تو میں مانگتی تھی نا، کتنا پسند کرتی تھی۔ ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ جب سے ہوا اس کے بعد سے تو وہ ایسی ہو گئی تھی، سیٹ زندگی گزار رہی ہیں۔ ہاں مام بہت ہی پیاری میری کزن، ایکسیڈنٹ کیسا ہوا تھا نا، بس وہ چاہتی کہ تم آ جاؤ، وہ چاہتی ہے UK تم آ جاؤ، تمہیں رکھنا چاہتی ہیں، آفس سنبھالو اپنے پھپھا کا، اور ساری پیپرز بنے ہوئے، بس ٹکٹ کی دیر ہے، جب بھی کہتی ہیں تم ہاں کرو تمہارا ٹکٹ بھیج دوں گی، کب سے بول رہی ہیں۔ مام مجھے لگتا ہے سمیر اگر مجھے نہیں ملا تو ایک دن میں UK سیٹل ہو جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میری ایک ہی تو بیٹی ہو۔ مام اب دیکھ لینا میں ایک دن UK چلی جاؤں گی، اور میں مام سے ہمیشہ یہی کہتی ہے۔ کیسے ہو سمیر؟ میں ٹھیک ہوں ایشل، تم بتاؤ کیسی ہو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور تم نے نہیں بتایا ابھی تک؟ کیوں؟ تم بتا دیتے سنبل کو کہ ہمارا رشتہ ہو چکا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، پھر کسی دن ڈسکس کروں گا۔ اور تم جانتی ہو نا وہ میری دوستی میں کتنی پاگل ہے، ہم دونوں کی دوستی بہت اسٹرانگ ہے، اتنی پرانی دوستی ہے، فیملی ٹرم سے آنا جانا تھا، اکثر میں جاتا، آنٹی میری اتنی رسپیکٹ کرتی ہیں۔ سمیر ایک بات کہوں، فیل تو نہیں کرو گے؟ نہیں بولو۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے تم دونوں کے بیچ میں آ گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم سنبل کو دل سے لائک کرتے ہو۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، نہ جانے مجھے تمہاری آنکھوں میں کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے محبت تو کی ہے، تمہاری آنکھوں میں مجھے نہیں لگتا ہے، میں کہیں دکھائی نہیں دیتی، سنبل دکھائی دیتی ہے۔ نہیں نہیں یہ تمہارا وہم ہے،
ایسا لگتا ہے جیسے میں یونیورسٹی میں جب آئی بیچ میں تم دونوں کی آ گئی. تم دونوں کی دوستی بہت مشہور, واقعی سب فرینڈس کہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ایشل, میں خوش ہوں. اور دیکھو نا کتنی جلدی یہ رشتہ ہوا, اور تمہارے گھر والے بھی مان گئے, میرے گھر والے بھی. ہاں امی کو میں نے راضی کیا, ڈیڈ کو راضی کیا, اور دیکھو 6 مہینے کے بعد شادی ہے. سنبل سے تم پلیز بول دو. ہاں میں موقع دیکھ کے اس سے بات کروں گا. وہ بہت خفا ہوگی کہ اتنی بڑی بات میں نے اس سے شیئر نہیں کی. ہم دونوں بہت گہرے دوست ہیں. میں جانتی ہوں تم دونوں کی دوستی بہت انمول ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تم دونوں کے بیچ میں آ گئی؟ نہیں یار, ایسی کوئی بات نہیں. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ایشل. آئی لائک یو. تھینک یو سو مچ. ہائی ایشل, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. آؤ تم بھی آؤ یہاں پر. اسٹڈی کر رہی تھی؟ ہاں اسٹڈی کر رہی تھی. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پڑھائی ہو رہی. تمہیں تو پتہ ہے نا فائنل ایئر ہے, بس دن رات یہی محنت ہے. تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. بولو, کیا بولنا چاہتی ہو سنبل؟ ایشل پلیز تم سمیر سے دور رہا کرو. واٹ؟ سمیر سے میں کیوں دور رہا ہوں؟ سمیر سے تو میری بہت اچھی دوستی ہے, مگر تم نے نا آ کر سمیر کو مجھ سے چھین لیا. وہ میرا سب سے اچھا دوست, میرا بیسٹ فرینڈ. ہم دونوں کی دوستی بہت اچھی, ایک دوسرے کے آنا جانا, ہم لوگوں کی دوستی بہت اچھی. ازنا میری بیسٹ فرینڈ, سمیر کی بہن. ہاں میں جانتی ہوں, لیکن میں سمیر سے دوستی وائنڈ اپ نہیں کر سکتی. سمیر اور ہماری دوستی بھی بہت پکی ہے. نہیں, میں تم سے کہہ رہی ہوں نا, پلیز سمیر کا پیچھا چھوڑ دو. تمہیں اور کوئی بیسٹ فرینڈ مل جائے گا, کیونکہ سمیر اور ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں سمیر سے دوستی نہیں ختم کر سکتی. آئی ایم سو سوری. ایشل پلیز مائی ریکویسٹ, سمیر کا پیچھا چھوڑ دو پلیز. نیور. سمیر سے میری بھی دوستی ہے, جس طرح وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے, میرا بھی دوست ہے, اور لوگوں کا بھی دوست ہے, سبھی سے ہائے ہیلو ہے. میں سمیر سے دوستی نہیں چھوڑ سکتی. آئی ایم سوری. سمیر میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. بولو ایشل, کیا بات ہے؟ سمیر میں سچ کہہ رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں, میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں کہ سنبل تمہیں بہت لائک کرتی ہے. تم کیوں نہیں سمجھ پائے آج تک؟ نہیں, وہ میری سب سے اچھی دوست ہے. میں کہہ رہی ہوں نا, تم سے بہت محبت کرتی ہے. تم نے بھی تو مجھے بتایا تھا نا کہ واقعی وہ تمہیں لائک کرتی ہے. ہاں مجھے لائک کرتی ہے, محبت کرتی ہے. سمیر وہ لڑکی بہت جنونی ہے. اسے بتا دو کہ ہماری انگیجمنٹ ہو چکی ہے, شادی ہونے والی. ہاں اب میں بتا دوں گا, موقع دیکھ کے اسے بتاؤں گا. میں سچ کہہ رہی ہوں. سمیر سنبل تمہیں بہت لائک کرتی ہے. وہ بہت اچھی لڑکی ہے, میں جانتا ہوں بہت اچھی لڑکی ہے. آج تو اس نے حد کر دی تھی جب اس نے مجھے وارننگ دی کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں, دوستی تم سے ختم کر. تم سے ایسے کہا؟ ہاں مجھ سے کہا آج سنبل نے. جانتے ہو اس نے آج ریکویسٹ کی, اس کی آنکھوں میں جو محبت تمہارے نام کی میں نے دیکھی. میں سچ کہہ رہی ہوں, وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی, ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میں تم سے دوستی ختم کر دوں. ٹھیک ہے میں بات کروں گا, تم پریشان نہیں ہو. اور سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے. چلو پھر چلتے ہیں, کلاس لیتے ہیں. ہائے سمیر, ہائے ایشل. آئی ایم فائن. تم لوگ کلاس میں نہیں تھے؟ کلاس لے کر آ رہی ہوں میں, تم لوگ دکھائی نہیں دیے. ہاں بس تھوڑا سا ایشل کے موبائل میں پرابلم تھی, بس وہی ٹھیک کر رہا تھا. اچھا, بس موبائل کا تھوڑا سا ایشو تھا, اس وجہ سے میں یہاں تھا. اوکے اچھا میں چلتی ہوں, تم لوگ شاید بزی ہو. نہیں نہیں, تم بھی یہاں کھڑی ہو جاؤ, بات کرو. تم کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے. ایشل میں بالکل ٹھیک ہوں, پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہے. میں چلتی ہوں. اور میں اجازت لے کے آگے کی طرف چل دی. وہاں پر میری دوست کھڑی تھی, مجھ سے بات کرنے لگی. یہ لوگ بزی تھے, واقعی شاید اس کے موبائل میں پرابلم تھی, اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. چل آئیے. اوکے فائن. تھوڑا سا چکر آ گیا تھا, آج میرے سر میں درد تھا. واقعی میں تم نے جس طرح میرا ہاتھ پکڑا سمیر, میں تو واقعی گر جاتی. ایسا چکر تھا. جب تم جیسا ہاتھ تھامنے والا لائف پارٹنر ہو تو پھر مجھے کیا ڈر. تھینک یو سو مچ. اور یہ منظر دیکھتے ہی ان لوگوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا, میں پیچھے کو ہٹ گئی. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمیر نے ایشل کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, اور میں واپس چلی گئی. مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے. واقعی اس کے سر میں درد تھا, اسے آج چکر آیا تھا, بٹ سمیر نے اس کا ہاتھ جس طرح تھاما ہوا تھا, مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور جب میں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے سمیر آئے, اور سمیر نے کہا کیسی ہو؟ بہت چپ چپ سی ہو آج. میں ٹھیک ہوں, مجھے لگتا ہے کوئی بات ہے, آج بہت خاموش ہو. اور پھر بیٹھے بیٹھے سمیر نے تھوڑی دیر کے بعد موبائل سے تصویریں نکالنی شروع کی. یہ دیکھو, یہ ایشل ہے اور یہ میں ہوں. ہاں میں دیکھ رہی ہوں ایشل ہے. یہ کب کی تصویر ہے؟
یار آئی ایم سو سوری، میں نے تم سے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ تم خفا ہو جاتی نا، اور ہمارا رشتہ ہو چکا ہے۔ واٹ، رشتہ ہو چکا ہے؟ ہاں، یہ رشتہ ہو چکا ہے، 5 ماہ کے بعد شادی ہے، 6 مہینے ہو گئے انگیجمنٹ کو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سمیر؟ ہاں، میں نے تم سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ ایشل، مجھے نہیں پتہ نہ جانے کب اور کیسے ایشل مجھے اچھی لگنے لگی، اور ایشل بھی مجھے لائک کرتی، ہم دونوں میں محبت ہوئی، اور پھر آنا جانا ایک دوسرے کے گھر پہ ہوا اور یہ رشتہ ہو گیا تھا۔ کنگریچولیشن سمیر، تھینک یو سو مچ۔ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ میں ہوتی کون ہوں؟ میں کون ہوتی ہوں تم سے سوالات کرنے والی؟ تمہاری زندگی ہے، تم جیسے بھی جیو، تم شادی کرو، تم کہیں بھی جاؤ، میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی؟ ناراض ہو؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم خوش رہو، تم نے فیصلہ کیا ہے نا، ایشل سے محبت کی ہے، میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی؟ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے تم بہت ناراض ہو مجھ سے، خفا بھی ہو۔ خفا اس لیے ہوں کہ میں تمہاری سب سے اچھی بیسٹ فرینڈ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی اور اب بتا رہے ہو رشتہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ہاں، ایشل کی ممی آئی تھی، میری ماما سے ملی اور اس طرح پھر بات چیت ہوتی رہی۔ تم سے کوئی بھی بات میں نے اس معاملے میں اس لیے شیئر نہیں کی کہ تم واقعی میں غصہ کرو گی۔ تم جانتے ہو نا اچھی طرح تم میرے کتنے اچھے بیسٹ فرینڈ ہو۔ بس میں اتنا ضرور کہوں گی، ایشل نے میرے سب سے اچھے بیسٹ فرینڈ کو چھین لیا مجھ سے، کسی نے کسی کو نہیں چھینا۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اور کس نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ سے دوستی ختم کر دی ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ نے مجھ سے دوستی ختم کر دی ہے، لیکن اب آپ کی اپنی زندگی ہے نا، اب آپ جیے اپنی زندگی، سنبل کہیں بھی جائے۔ ناراض ہو؟ میں کوئی ناراض نہیں ہوں، میں کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ زندگی کو شروع کرنا، خوش رہنا ایشل کے ساتھ، اور زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا۔ بس اتنا یاد رکھنا سمیر کہ سنبل نے تم سے سچی محبت کی تھی، اور محبت کی تھی، کرتی رہوں گی، اور جس طرح تم ہمیشہ مجھ سے پرپوزل کے متعلق پوچھتے ہو، وہ پرپوزل میں ریجیکٹ کرتی رہی صرف تمہارے لیے۔ اور ویسے بھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب یو کے ہی جاؤں گی۔ تم یو کے چلی جاؤ گی، اپنے دوست کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ ہاں، میں یو کے چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی میں نے ارادہ کر لیا باہر جانے کا، اور جس دن میرا موڈ ہوگا میں ملک سے باہر چلے جاؤں گی۔ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اپنی بیسٹ فرینڈ کو، مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ ہاں، میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میری سب سے اچھی دوست ہونا۔ تو پھر ناراض مجھ سے مت ہونا۔ ایشل سے مجھے نہیں پتا کب اور کیسے محبت ہو گئی نا، محبت بتا کے تھوڑی آتی۔ ہاں مجھے پتا ہے محبت بتا کے نہیں آتی نا، جس طرح مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اسی طرح تمہیں ایشل سے محبت ہو گئی۔ اور تم خوش رہو، شادی ہونے والی ہے تمہاری، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایشل سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں، اپنا بہت خیال رکھنا سمیر۔ پھر تم ہمیشہ مجھ سے کہتے ہو نا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ میری اتنی اچھی بیسٹ فرینڈ جو میری ہر چیزوں کو سمجھتی ہے، میرے دکھ کو، میرے غم کو، میری خوشی کو، اور جب شادی ہو جائے گی تو پھر میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا؟ تو آج میں تم سے کہہ رہی ہوں، شادی تو میں کروں گی نہیں، تم شادی کر لو اور تم خوش رہو۔ تم شادی کرو گی، کیوں نہیں کرو گی؟ تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ نہیں، میں شادی نہیں کروں گی، میں یو کے جاؤں گی، بس تم خوش رہو۔ اس طرح ہم لوگوں کی وہاں بات ہوئی یونیورسٹی میں، تم نے مجھے بتایا کہ سمیر کا رشتہ ہو گیا۔ مجھے بھی افسوس ہوا کہ تم واقعی سمیر کو لائک کرتی تھی، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا تھا میری بچی کہ یک طرفہ محبت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ سمیر تم سے محبت نہیں کرتا، تمہارا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ تھا، لیکن تم محبت کرتی تھی۔ اب بیٹا تمہاری بھی شادی ہو جائے گی، تم سب بھول جاؤ۔ مام، میں نے آپ سے کہا تھا نا میں شادی نہیں کروں گی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پھپھو کے پاس یو کے چلی جاؤں گی۔ وقت کے ساتھ آپ سب کچھ بھول جاؤ گی، اور یو کے آپ کو ہم نہیں بھیجیں گے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ یہاں سمیر کی یادیں، اور میں ان یادوں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، میں باہر جاؤں گی۔ اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، شادی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیا تھا، اور پھر یونیورسٹی پھر فائنل ہوئی، اس کے بعد پھر میں نے آفس جوائن کیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی آ گیا جب شادی کی تیاریاں بالکل قریب تھیں، جب ماما مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی، میرے بیٹے تمہیں ہر خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ ماما نے مجھے دعائیں دی، اور اس دن آپ ہی آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی بہت ساری دعائیں دی، میرے پیارے سے بھائی کو ہر خوشی دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ سب خوش ہوتے، بس بھابھی ہم لوگوں سے بہت چڑتی ہیں، تم لوگوں کا تو آنا ہی برداشت نہیں ہے، تمہاری بھابھی کو ہر وقت بھابھی کا منہ بنا رہتا ہے۔ اور واقعی میں آپ ہی کا بھی تو بہت آنا جانا تھا، جب دیکھو آپ ہی اکثر آتی کہ میں بہت عزت کرتا، اور آپ ہی کو کبھی منع نہیں کرتا، ہمیشہ کہتا آپ کا جب دل چاہ آپ آئیں، آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کی ماما کا گھر ہے، بھیا کا گھر ہے۔ اور واقعی آپ ہی
آپ بھی اکثر آتی تو آپ بھی 15 15 دن 20 20 دن رہتی، سسرال میں ان کو رہنا چاہیے تھا، وہاں وہ توجہ نہیں دیتی تھی، بس یہی تھوڑی سی پرابلم تھی جس کی وجہ سے ماما پریشان رہتی تھی۔ اسنا بھی آتی لیکن اسنا کا تھوڑا کم ہی آنا ہوتا، مگر آپ بھی آتی جس وجہ سے بھابھی کا موڈ اکثر خراب رہتا تھا، کام کر کر کے تھک گئی تھی، اب وہ بالکل نیچے نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنا کھانا پینا سب الگ کر لیا تھا۔ اور جب اس دن اسنا آئی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی بھابھی کا مزاج بھیا سمجھ نہیں آتا، کیا کریں، بھیا بھی بہت پریشان ہے، اور کس طرح سے ساجدہ آنٹی نے ماما کا خیال کیا ہوا ہے، ہر طرح سے کتنی بار بھیا نے انہیں سمجھایا ہے مگر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بٹ باتوں باتوں میں جب اسنا نے مجھے کہا بھیا میں ایک بات کہوں، کہو، میں آپ کو آج ایک بات کہنا چاہتی ہوں، نہ جانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سنبل کو لائک کرتے تھے، اسی سے محبت کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے آپ کو ایشل سے محبت ہو گئی۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری سب سے اچھی بیسٹ فرینڈ نہیں بھیا، جو میں آپ کی آنکھوں میں محسوس کر رہی ہوں، کئی دن سے نوٹس کر رہی ہوں، بہت زیادہ مجھے آپ سیٹ لگ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اسنا۔ بھیا میں آپ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہوں، آپ ہی کی بہن ہوں، آپ دونوں کی دوستی بہت اسٹرانگ ہے، شروع سے ہی میں نے دیکھا ہے، اور آپ کیسے کہتے تھے کہ سنبل کی شادی اگر ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، نہ جانے بھیا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے حادثاتی طور پر ایشل سے آپ کو محبت ہوئی ہے اور آپ سنبل سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ اسے مس کرتے ہیں اور مجھے پتہ وہ بھی آپ کو مس کرتی ہے، اب آپ لوگوں کی دوستی اتنی کم ہو گئی ہے، ملاقات بھی نہیں ہوتی، یونیورسٹی ختم ہو گئی، کبھی کبھار جب وہ آتی ہے تو آپ لوگوں کی ہائی ہیلو ہو جاتی ہے، اب تو اس نے یہاں آنا بھی چھوڑ دیا، وہ بھی جب میں ملنے آتی ہوں تو وہ آتی ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا ازنا، تم پریشان نہیں ہو۔ اور پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ سمیر تھینک یو سو مچ، جس طرح تم نے آفس کو سنبھالا ہوا، اسے ٹائم دے رہے ہو، جس طریقے سے ہماری کمپنی بہت فائدے میں جا رہی ہے، تھینک یو بھیا۔ بیٹا اپنا بھی بہت خیال رکھا کرو، اپنے کھانے پینے کا، اب شادی ہے تمہاری، دیکھو کل رسم مہندی ہے، بہت مبارک ہو، تھینک یو بھیا۔ اور پھر رسم مہندی آ گئی، اتنا سب خوش ہو رہے تھے، سب نے زبردست ڈریسنگ کی ہوئی تھی، کسی نے آرنج، کسی نے یلو، کسی نے گرین شرارہ پہنا ہوا تھا، سب آئے ہوئے تھے، سب نے مبارکباد دی، اور جب میں نے کہا ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہو سمیر، تھینک یو سو مچ، کانگریچولیشن، ایشل اور سمیر تھینک یو سو مچ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لڑکیاں زبردست سے گیت گا رہی تھی، سب اتنا خوش تھے، رسم مہندی ہوئی، سب انجوائے کر رہے تھے، سارے کزنس آئے ہوئے تھے، پھر شادی کا دن آیا، سب نے اتنی مبارکباد دی، سب کہہ رہے تھے ایشل بہت پیاری لگ رہی ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور جب میں نے دیکھا، اور واقعی جب میں اسٹیج پر گئی، سب سے پہلے میں نے تعریف کی، بہت پیارے لگ رہے ہو سمیر اور ایشل، کانگریچولیشن، تھینک یو سو مچ، لگتا ہے آج چاند اور چاندنی ایک ساتھ زمین پر اتر آئے۔ جب سمیر نے مجھے میری طرف دیکھا، تھینک یو سو مچ مائی بیسٹ فرینڈ، اصل چاندنی تو آج ہمارے سامنے، کیوں ایشل؟ ہاں کسی چاندنی سے کم نہیں لگ رہی ہو، آج بہت پیاری لگ رہی ہو، تھینک یو سو مچ، سنبل تم واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو، تھینک یو۔ اور اس طرح پھر سب نے مبارکباد دی، سب بہت اچھے لگ رہے تھے، اور پھر شادی ہوئی، پھر اس کے بعد ولیمہ ہوا، ساری رسمیں ہوئیں، سبھی اتنا خوش تھے۔ اور پھر جب میں تیار ہو کے آئی، آنٹی نے میری اتنی تعریف کی، جیتی رہو میری پیاری سی بیٹی، خوش رہو میرے پیارے سے بیٹے، تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے، تھینک یو سو مچ آنٹی، سب مجھے اتنی دعائیں دے رہے تھے۔ اور جب میں تیار ہو کے آئی، آپ بھی میری اتنی تعریف کر رہی تھی، بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں ایشل بھابھی، دیکھیں نا بڑی بھابھی، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے نا، کہاں چاند کا ٹکڑا اور کہاں ایشل، چاند اور ٹکڑے میں بہت فرق ہوتا ہے، آپ اچھی لگ رہی ہیں لیکن چاند کا ٹکڑا تو آپ کو پتہ ہے ایک چمکتا چاند ہے۔ بھابھی نے جب اس طرح کہا، مجھے عجیب سا فیل ہوا، بھابھی کس طرح کے نیچر سے بات کرتی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کس طرح کا نیچر ہے بھابھی کا، اور پھر میں نے اس بات کو بھی نگلیکٹ کر دیا، تھوڑا تھوڑا میں سمجھ رہی تھی بھابھی کے مزاج کو۔ اور پھر جب میں تیار ہو کے آئی، سمیر نے کہا کیا پیاری لگ رہی ہیں آپ اس ریڈ سوٹ میں، آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے ہیں، ریڈ شیروانی وائٹ کرتا شلوار، تھینک یو سو مچ۔ اور پھر واقعی میں جب بھی تیار ہوتی، سمیر اتنی تعریف کرتے، سمیر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہتے کہ وعدہ کریں ہمیشہ مجھے نبھائیں گی نا، وعدہ ہے میں آپ کو ہمیشہ نبھاؤں گی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جب بھی میں تیار ہوتی، سمیر کا کہنا یہی تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر نظر سے بچائے، ایشل ہمیشہ خوش رہو۔ تھینک یو سو مچ سمیر، آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، گھر والے سب میرا خیال رکھتے ہیں، ہاں آپ ہیں اتنی پیاری ایشل، اپنا بہت خیال رکھا کریں، ہمیشہ اسی طرح نبھائیں گی نا مجھے، ہاں کیوں نہیں، آپ نے وعدہ کیا نا، بس اتنا یاد رکھیے گا، ہمارا دل آپ کے پاس ہے، آپ کا دل ہمارے پاس ہے، یہ سانگ ہمیں بہت پسند ہے،
ہم نے آپ کو ڈیلیکیٹ کیا. تھینک یو سمیر, اٹس بیوٹیفل سانگ. اور آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں. سمیر واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے, زندگی واقعی بہت اچھی خوشیوں سے بھر چکی تھی. ایشل, آپ کو کیسا لگا ہمارا گھر؟ بہت اچھا ہے, میں بہت خوش ہوں. آپ کو تو پتہ ہے نا, پورا پورشن اوپر کا میرا ہے. مام نے مجھے کہا ہے اوپر کا پورا پورشن ہمارے لیے, اور اتنا بڑا میرا گھر ہے. ہاں میں جانتا ہوں تمہارا گھر بہت بڑا ہے, مگر تم نے یہاں مینج کیا. اس بات کے لیے تھینک یو سو مچ ایشل. اتنے لاڈ پیار میں پلی ہو. اور دیکھو, میرا گھر اتنا بڑا تو نہیں, لیکن میرا دل بہت بڑا ہے. میں جانتی ہوں آپ کا دل بہت بڑا ہے, اور میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گی. تھینک یو سو مچ. جب ہم دونوں سنبل کیا گئے ہوئے تھے, سنبل نے انوائٹ کیا تھا. وہ اتنا خوش ہو رہی تھی. اتنی پیاری لگ رہی ہو ایشل, ساری میں بہت پیاری لگ رہی ہو. تھینک یو سو مچ. سمیر, تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو. تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو. اتنی پیاری دوست, اتنی زبردست. تم نے دعوت کی, کھانے بنائے, انوائٹ کیا. آنٹی سب خوش ہو رہے تھے. تھینک یو سو مچ. اسی طرح تم دونوں خوش رہا کرو. پکچرز بنوائیں, اور پھر ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. بہت خوش تھی سنبل مجھے دیکھ کے, اتنا خوش ہو رہی تھی ایشل کو دیکھ کے. تم دونوں خوش رہو, اور مجھے کیا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اور پھر اس طرح ہم لوگ اپنے گھر آ گئے تھے. اور پھر ڈیڈ اور ممی دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے تھے, اتنا پیار کر رہی تھی. میری بیٹی خوش تو ہے نا ممی, میں بہت خوش ہوں. سارے گھر والے سب نے انجوائے کیا, زبردست کھانے تھے, دعوت ہوئی. اور پھر ہم لوگ ممی گھر سے بھی گھر آ گئے. اکثر جاتی, ملنے جاتی تھی. پھر میں نے گھر کے کام شروع کر دیے تھے. آنٹی کے لیے اتنے زبردست, میں جب سوپ بنا کر باؤل میں لے کر آئی. تھینک یو سو مچ بیٹا, بہت خیال رکھتی ہوں. آنٹی آپ پیے نا, گرم سوپ ہے. اس دن جب میں لان میں کھڑی ہوئی تھی, اپنے پکچرز لے رہی تھی, سمیر نے کہا تھا آج میں تمہیں لے کے جاؤں گا باہر ذرا گھومنے کے لیے. میں جانا چاہتی تھی, ہر وقت کام میں لگی رہتی تھی. جب بھابھی نے کہا بہت تیار نظر آ رہی ہو. ہاں بھابھی, آج سمیر نے کہا تھا باہر لے کے جائیں گے, باہر کھانا کھاؤں گی. اب یہ تیار ہونا ذرا ختم کرو, پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاؤ. نیچے آنٹی رہتی ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. بھابھی میں سب کچھ کرتی ہوں. ہاں بھائی, میں نے تو بہت خدمت کی تھی, اب اس گھر کو تم سنبھالو. میں تو تھک گئی ہوں, بلڈ پریشر رہتا ہے مجھے. اور ذرا گھر کے اوپر توجہ دو, ہر وقت تیار ہو کے کھڑی رہتی ہو. ذرا گھر کے کام کاج میں دل لگاؤ. بھابھی کیسی بات کر رہی ہیں آپ, سب کچھ تو میں کرتی ہوں, ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. آپ ہی لوگ آتی ہیں, ان کا سب کام کرتی ہوں. ہاں یہ بتا دوں میں تمہیں, 20 دن یہ جو آپ ہی ہیں نا اپنے بچے لے کے آتی ہیں, سب تمہیں ہی کرنا پڑے گا. اتنا آ جاتی ہے, رہتی یہ لوگ یہیں ہیں. جی بھابھی. اور بھابھی یہ کہہ کے چلے گئی. میں سوچتی رہ گئی کہ بھابھی اس طرح کا کیوں کرتی تھی. ہر وقت بھابھی جب بھی ملتی, کوئی نہ کوئی ایک جملہ یا فقرہ ایسا ہوتا جو دل کو لگ جاتا. سی اور ایشل, بس میں نے سوچا بچوں کی چھٹیاں بھی تھی, اور اب میں سوچ رہی ہوں یہاں پہ ذرا 15 دن تو رہوں. ازنا تم کتنے دن رہو گی؟ ہاں آپ ہی, میں بھی آ گئی ہوں. بچوں کا دل چاہتا نانی کے آنے کے لیے, تو سوچا میں بھی آپ کے ساتھ 15 دن رہ لوں گی. اور میں ان لوگوں کی شکل دیکھتی, جب دیکھو آپ ہی یہیں پر رہتی. نہ انہیں اپنے سسرال کی کوئی فکر تھی, نہ کسی چیز کی. بیگ اٹھاتی اور یہیں آ جاتی. میں کام کر کے تھک چکی تھی. میں اپنے گھر میں بہت لاڈ پیار میں پلی تھی. بچے جو اتنی شرارتیں کرتے کہ زندگی عذاب کر دی تھی. کبھی میرا میک اپ اٹھا کے پھینک دیتے, کبھی میری چیزیں توڑ دیتے. میں بہت برداشت کرتی تھی. گھر پہ جاتی تو مام اتنا سمجھاتی کہ بیٹا چھوڑو, جانے دو. میں تنگ آ چکی تھی. جب دیکھو آپ ہی بچوں کو لے کے آتی. بھابھی جن کے جملے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے. دیکھتے دیکھتے وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا. بچوں کو لے کے آتی, بچے شرارت کرتے. اس طرح کے بچے شرارتی تھے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اب کیا کروں. 1 سال کا عرصہ بیت گیا. وقت میں کام میں لگی رہتی تھی, وقت پتہ نہیں چلا اتنی تیزی سے گزرا کہ 1 سال کا عرصہ بیت گیا. مگر اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی, الگ ہونا چاہتی تھی. ہر وقت میں کام کرتی رہتی تھی. بھابھی جو کوئی خیال نہیں کرتی تھی, اور ہر وقت میں کام میں لگی رہتی. ساجدہ آنٹی کبھی گاؤں چلی جاتی تو مجھ پر اتنا کام پڑ جاتا, ورنہ وہ کافی ہیلپ کرواتی تھی. وہ یہیں رہتی تھی, سرونٹ کوارٹر تھا ان کا. آئے دن, اور بھابھی نہ جانے اتنے بڑے بڑے جملے کیسے کہتی تھی. اس دن بھی بھابھی نے مجھے اتنا ڈسہارٹ کیا جب میں نے سمیر کو بتایا. سمیر نے کہا بھابھی آپ نے یہ کس طرح کی بات کی ہے, ایک گھر میں آپ لوگ رہتی ہیں, محبت سے رہیں. بیٹا تم بیچ میں نہیں بولو, تم نہیں سمجھتے. بھابھی نے اس طرح میری شکایتیں کی. گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے بھابھی کرواتی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور میں اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی. میرا اتنا بڑا گھر تھا, میرا پورا پورشن تھا, اور ایک پلاٹ الگ تھا جو ڈیڈ نے میرے نام کیا تھا. پھر میں یہاں 1 منٹ نہیں رہوں گی. میں نے جتنا نبھانا تھا نبھا لیا. کیا ہو گیا ہے تمہیں, بات بات پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر رہی ہو. میں یہاں نہیں رہوں گی, آپ چلیں. پورا اتنا بڑا گھر, پورا پورشن ہے وہاں پر, روزانہ ہماری بحث ہوتی. اس گھر کو آپ چھوڑ دیں, اور
آپ چاہیں تو ممی کو ساتھ لے چلیں، میں نہیں جاؤں گا، میں بہت قناعت پسند ہوں، سن لیا تم نے؟ یہ میرے ڈیڈ کا گھر ہے اور بھیا کا ساتھ دے رہا ہوں، محبت ہے ہم دونوں بھائیوں میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ روزانہ ایک ہی بات، اتنے لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تھے۔ مجھے معاف کرو پلیز، تم میشل کیسی بات کرتی ہو؟ میں اس گھر سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ آپ اس گھر کو یا تو سیل آؤٹ کریں اگر آپ قناعت پسند ہیں، چھوٹا سا فلیٹ لے لیں، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ کی بہنیں یہاں پر آتی ہیں، آپ ہی نے مجھے اتنا ستا کے رکھا ہوا ہے۔ مانتا ہوں کہ آپ ہی کا سسرال میں دل نہیں لگتا، وہ یہیں رہتی ہیں۔ بیچ بیچ میں بات بات پہ جھگڑے ہو جاتے تھے، کبھی بھابھی کو لڑواتی تھیں، میں نے انہیں بھی بہت سمجھایا سب ٹھیک ہو جائے گا ایشل، تم کہیں نہیں جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نہیں، آپ اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیں، میں جا رہی ہوں اس گھر کو چھوڑ کے، اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آئے دن جھگڑے ہونے لگے، بھابھی سے جھگڑا ہو جاتا، کبھی بھابھی نیچے آتی، بات بات پہ جھگڑے ہوتے کہ ایشل نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میں جا رہی ہوں، اگر آپ اب مجھے لینے آئیں گے تو اپنا فلیٹ لے لیں ورنہ میرے گھر آ جائیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، میرا بھی آخری فیصلہ ہے، آپ کو رہنا ہے تو آپ یہاں رہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ دونوں میں اتنے جھگڑے بڑھ گئے اور ایشل نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ آئے دن 1 سال ہو گیا اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملا، آپ کی بہن بہت تنگ کرتی ہے، بھابھی آپ کی تنگ کر رہی ہیں، بڑی آپا جب بھی آتی ہیں 20 دن رہتی ہیں، میں یہاں پہ نوکروں کی طرح کام کرتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں، لیکن ان لوگوں کی باتیں اور جملے تیر کی طرح لگتے ہیں، اور اس طرح میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور میں چلی گئی۔ آنٹی نے مجھے اتنا سمجھایا، سب نے سمجھایا، اسنا نے سوری بولا، اسنا نے سمجھایا، سمیر نے روکنے کی کوشش، کسی کی نہ سنی، گھر جا کے ممی کو سب بات بتائی، ممی نے بہت گھر بنانا چاہا لیکن ایک نہیں سنی، اور یہی کہا کہ ممی وہاں پر سکون نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ سمیر یہاں آ جائے۔ بیٹا سمیر نہیں آ سکتا، سمجھو بات کو، تمہیں میں نے لاڈ پیار میں پالا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہی تمہارا سسرال، وہی تمہارا گھر ہے۔ اور مام نے میری ایک نہ سنی، میں نے بھی پھر کسی کی نہیں سنی اور اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اب علیحدگی لوں گی۔ مجھے غصہ تھا، بھابھی کی ایک ایک بات یاد آتی تھی، آپ بھی اتنا تنگ کرتی تھیں جیسے ان کا تو بس یہی گھر تھا، سسرال تو تھا ہی نہیں۔ اور میں نے جب ڈیڈ اور ممی سے بس ہو کر یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں، اور پھر ممی مجبور ہو گئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ سمیر وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے میرے گھر اوپر آ کر رہے یا پھر اپنا گھر بیچ دے، اور اس نے بھی فیصلہ سنایا تھا کہ میں اس گھر کو سیل آؤٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے بابا کا گھر تھا، اور اس طرح پھر بات بڑھتی ہی چلی گئی، اور اس طرح پھر 4-5 ماہ گزر گئے، میں وہاں لوٹ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سمیر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھایا، سمیر اس دن بھی آیا، اس نے مام اور ڈیڈ سے بھی بات کی کہ میں نے اپنا فیصلہ صاف سنا دیا تھا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماما نے بھی آپ ہی کو بہت ڈانٹا، سمجھایا، آپ ہی نے بھی کہا ٹھیک ہے میں یہاں آنا بند کر دوں گی، میں جا کے بات کرتی ہوں، آپ ہی بھی گئی، سب نے بات کی، مگر ایشل کا غصہ جیسے سر پر سوار تھا، اس نے کسی ایک کی نہ سنی، سب نے دعائیں کی مگر اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ اور پھر آنٹی انکل سے جب میں نے بات کی، دوبارہ میں لینے گیا، یہی کہا کہ چلنا ہے تو چلو اس گھر میں، وہی تمہارا گھر ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ ادھر آ جائے، پورا گھر اوپر کا پورشن خالی ہے، پلاٹ ہے میرا، گھر بن جائے گا، یا اگر آپ قناعت پسند ہیں تو آپ اس گھر کو سیل آؤٹ کریں، فلیٹ لے لیں۔ تو پھر میرا بھی آنٹی یہ آخری فیصلہ ہے کہ میں اس گھر کو سیل آؤٹ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس طرح بات اتنی بڑھ چکی تھی، ایشل نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو پھر آنٹی اور انکل مجبور ہو چکے تھے، زبردستی نہیں کر سکتے تھے، آنٹی نے اسے بہت ڈانٹا، اس نے ایک نہیں سنی۔ بعد میں آنٹی نے مجھ سے اتنی معذرت کی کہ بیٹا لاڈ پیار میں شاید ایشل واقعی ہم نے شاید اس کی تربیت میں کوئی کمی کی، کمپرومائز کر سکتی تھی، برداشت کر سکتی تھی، اس میں برداشت نہیں تھا، واقعی وہ بہت ضدی ہے، خود سرب۔ اور آنٹی نے بھی بہت سوری بولا، وقت تیزی سے پھر گزرتا چلا گیا، ڈیورس ہو گئی۔ اور جب سنبل کو میں نے یہ سب بتایا، میں رو رہا تھا، اسے اتنا افسوس ہو رہا تھا، اتنا کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا، بیسٹ فرینڈ ہو نا، تمہاری زندگی میں جو بھی تکلیف دکھ تھی شیئر کر سکتے تھے۔ آئی ایم سو سوری کہ واقعی میں اپنی بیسٹ فرینڈ کو بھول گیا، آئی ایم سوری۔ اور پھر میں سنتی رہی، اسے بھی بعد میں بہت دکھ ہو رہا تھا، واقعی میں وہ ٹوٹ کے بکھر چکا تھا، اس کی ڈیورس ہو چکی تھی، اور پھر میں اسے سمجھاتی رہی، اور میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا اب تو میں بس باہر جانے والی تھی، پھپھو سے بات ہو گئی تھی، میں UK سیٹل ہونا چاہتی تھی، ڈیورس ہو گئی تھی۔ ایک دن آنٹی نے مجھے بلایا، باہر بات کر رہی تھی، انہوں نے مجھ سے پھر سوری کہا کہ بیٹا میری بیٹی اگر کمپرومائز کر لیتی تو آج اس کا گھر آباد ہوتا، لاڈ پیار میں شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی تھی۔ آنٹی آپ کی تربیت میں کمی نہیں تھی، وہ لاڈ پیار میں بس خراب ہو گئی تھی۔ اور اس طرح آنٹی نے معذرت کی، بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا، اپنا گھر برباد کیا ہے۔ موم میں اچھی طرح جانتی وہاں پر کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا، اب میں بہت خوش ہوں۔ ایشل تمہارا گھر برباد ہو گیا، تم کہہ رہی ہو تم خوش ہو، موم اگر آپ وہاں پہ دیکھ لیتی، آپ کو کیا پتا
किस तरह मैं वहाँ सारा दिन काम करती रहती थी, आप ही 25-25 दिन रहती थी, भाभी भाभी दिन रात झगड़ा करती थी। कम अज़ कम मैं अपने पेरेंट्स के घर में सुकून से तो हूँ, वो आवाज़ें तो मेरे कानों में नहीं आ रही, बेटा मैं तुम्हारी 2 साल में शादी 1 साल में कर दूँगी, मॉम मुझे शादी नहीं करनी। और फिर वक्त से गुजरता चला गया और मॉम ने ठान ली थी कि वो मेरी शादी करेंगी। 1 साल के बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो मेरी शादी कर देंगी। वो रोज़ाना एक ही बात करती कि बेटा तुम्हें तुम्हारे घर का करना है, वो यही कहती मुझसे, और वक्त आने पे तुम शादी ज़रूर करोगी। मम्मी मुझे रोज़ाना यही बात समझाती थी। दिन मैं घर आई हुई थी जब मैंने कहा समीर भैया मुझे आप बहुत डिप्रेशन में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेट है। हाँ मैं बहुत सेट हूँ। ईशल याद आ रही है। ईशल मुझे याद नहीं आएगी, शायद मेरी गलतान थी जो मैंने ईशल से शादी की। कहती थी ना भैया, मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, क्यों झूठ बोलते हैं? आपके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ सुंबुल है। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझसे गलत फ़ैसला हो गया था। सुंबुल मेरे दिल की ख़्वाहिश बन गई है, जैसे मेरे दिल में एक ख़्वाहिश है जो मुझे चुभती है, उसकी याद आती है। सच कहता हूँ कि मैं सुंबुल से मोहब्बत करता था, वो मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। और ईशल हमारे बीच में आ गई। भैया उससे एक बार मिलें, उससे बात तो करें। वो बाहर जा रही है, यूके। व्हाट? यूके जा रही है? हाँ वो हमेशा के लिए जा रही है, वो नहीं रहना चाहती हैं पाकिस्तान। कहती है आपकी याद है, मैं उससे एक बार मिलूँगा। भैया उससे ज़रूर मिलें, माज़रत करें और उसको बताएं कि आप उससे मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा ज़रूर मिलूँगा। मॉम 15 दिन के लिए साजदा आंटी गई हुई थी गाँव, तो ये सब भाभी करती थी काम आके। अरे नहीं बेटा, भाभी कहाँ, सुंबुल आती थी। सुंबुल ने मेरी दिन रात खिदमत की। जाओ बेटा उससे मिल लो, बाहर जा रही यूके। मॉम वो यूके जा रही है ना, मुझे पता चला है। और फिर आंटी से मैंने परमिशन ली कि एक दफ़ा मैं आंटी सुंबुल से बात करना चाहता हूँ, फिर ये यूके चली जाएगी। आंटी ने परमिशन दी और फिर जब हम लोग सेव हो गए और फिर वहाँ पे जाके जब मैंने बात की और कहा कैसी हो सुंबुल, मैं ठीक हूँ तुम बताओ। मैं कहाँ ठीक हूँ, तुम सब जानती हो, मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत ईशल तुम्हें छोड़ के चली गई। तंज कर रही हो, तंज नहीं कर रही। तुम क्यों जा रही हो यूके? ना जाओ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं होती कौन हूँ? ईशल सब कुछ थी। और ईशल तुम्हें छोड़ के चली गई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तुम ना जाओ ना प्लीज़। मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रही हूँ? तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं तो तुम्हारी यादों को अपने साथ लेके जा रही हूँ। हमेशा मोहब्बत की थी और करती रहूँगी, और शादी मैं नहीं करूँगी। शादी तुम कर लेना प्लीज़। मैं शादी नहीं करूँगा, तुम शादी कर लेना, अपना घर बसा लेना। और मैं फुप्पो के पास जा रही हूँ, वहाँ पे फुप्पा का बिज़नेस ऑफिस को संभालूँगी। मैं सच कहता हूँ, जो आज तक नहीं कह सका, आज एतराफ़ करता हूँ। तुम ही हमारी मंजिल हो माई लव, की आवाज़ देता है दिल माई लव। नहीं नहीं, तुम्हारी मंजिल ईशल थी, कल कोई और तुम्हारी मंजिल हो जाएगी। मैं मंजिल नहीं तुम्हारी। मैं सच कहता हूँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की, मेरे दिल में आज ख़्वाहिश बन गई हो तुम। इस दिल की ख़्वाहिश बन गई हो सुंबुल। इस दिल में बहुत याद है तुम्हारी। और जाने अनजाने में, ना जाने ईशल मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई, मुझे नहीं पता किस तरह मोहब्बत हुई। ईशल से शादी की, वो एक ज़िद्दी घमंडी लड़की थी और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम थी। और मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि अब बाद में तुम अपना घर बसा लेना। हम बेस्ट फ्रेंड थे, हमेशा एक दूसरे की खैरियत पूछेंगे, एक दूसरे से बात करके शेयर करेंगे एक दूसरे के गम को। और तुम जल्द शादी कर लो, घर आबाद कर लो, आंटी खुश हो जाएंगी। मैं ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। भैया का बिज़नेस संभाल रहा हूँ, उसे आगे बढ़ाऊँगा, उसमें मेरे भी शेयर्स हैं। मैं ऑफिस में दिल लगाऊँगा, मगर मैं शादी नहीं करूँगा, तुम शादी कर लेना। मैं भी शादी नहीं करूँगी, और वादा है कि एक दूसरे को ज़िंदगी में जितनी भी मसरूफ़ियात हों, बिज़ी हों, हम ज़िंदगी में एक हिस्सा ऐसा बनाएंगे, याद का हिस्सा, जो हमेशा एक दूसरे को याद करेंगे, एक दूसरे को दुआ देंगे और एक दूसरे को हमेशा मिस करेंगे। मैं उसे समझाती रही, वो रोता रहा और वो मुझे रोकता रहा। मोहब्बत का एतराफ़ किया उसने कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, आई लाइक यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझसे एतराफ़ कर लिया। मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट है जो मुझे समीर ने दिया है। ये गिफ्ट मैं हमेशा संभाल के रखूँगी और वहीं पे रहूँगी इस यादों के साथ कि समीर ने चलो मुझसे कुछ तो मोहब्बत थोड़ी बहुत की। थोड़ी बहुत नहीं, ये दिल आपका है और आपका था और आपका रहेगा। गलती हो गई, माफ़ कर दो। और इस तरह फिर समीर से मैं बात करती रही, उसे समझाती रही और यही कहा कि तुम अपना घर आबाद कर लेना। और वो सिर्फ एक्सक्यूज़ करता रहा, सॉरी बोलता रहा कि ना जाने किस तरह मुझसे गलती हुई। ईशल ने मुझसे मोहब्बत की, मैंने उससे की, मुझे नहीं पता, जाने अनजाने में।
ہو جاتی غلطی، لیکن محبت جو تم سے ہوئی تو وہ شاید دل تھم گیا تم پر، اور اس طرح پھر اس سے میں سمجھاتی رہی، اور پھر میں اپنے گھر آ گئی تھی یہ سمجھا کر آئی تھی کہ سمیر اپنا بہت خیال رکھنا، وقت پر کھانا، وقت پہ سونا، اور تم سے کال پر بات کرتی رہو۔ اور پھر وقت اتنی تیز سے گزرا، اور پھر ساری تیار ہوئی۔ ماما بھی بہت زیادہ اداس تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا یو کے جانے کا، اور پھر میں واقعی میں یو کے سیٹل ہو چکی تھی۔ پھپھا اور پھپھی اتنا خوش ہوتے تھے، ان کا گھر اتنا اچھا تھا، اتنی محبت کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا، آفس سنبھال لیا تھا۔ پھپھا مجھ سے اتنا خوش ہوتے تھے، بیٹا تم تو واقعی دن رات اتنی محنت کرتی ہو، بس پھپھا دل لگا ہوا ہے یہاں پر، جب دل چاہے گا پاکستان چلی آؤں گی۔ اس طرح بس میں آنا جانا رکھتی تھی، اور یہاں بہت خوش تھی۔ مام ڈیڈ سے جب بھی کال پر بات ہوتی یہی کہتی، آئی مس یو مام، آئی مس یو ڈیڈ۔ بھیا سے بات ہوتی، لوٹ آؤ میری بچی، تمہاری بہت یاد آتی، اور یہی کہتی آؤں گی نا۔ ایک دو دفعہ پاکستان گئی بھی تھی، اور وقت اتنی تیز سے گزرا، 2 ایئرس ہو چکے تھے۔ کال پر سمیر سے بات ہوتی، سمیر سے کہتی شادی کر لو، مگر وہ کہتا تھا میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اور جب میں نے کہا آپ نے کیا کیا مام کے ساتھ، آپ کو ہر چیز دی، اس گھر میں فیسلٹیز، اتنی محبت، میری محبت میں کوئی کمی تھی جو آپ نے میری ماں کے ساتھ اتنا خراب سلوک کیا، آئی ایم سو سوری، مجھے پلیز معاف کر دیں، میں آنٹی سے معافی مانگوں گی۔ اور اس طرح پھر جا کر میں نے آنٹی سے معافی مانگی، آنٹی اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی اسی گھر میں، اوپر نہیں، میں نیچے شفٹ ہو جاؤں گی، اوپر ہم رینٹ پر دے دیں گے۔ اتنی محبت کرتی، جیتی رہو میری بیٹی۔ آنٹی واقعی میں غلط تھی، آپ میری ماں کی طرح ہیں، اور اتنی محبت آپ کے بیٹے نے جب مجھے دی، میرا فرض بنتا ہے۔ اور بس میں نہ جانے باتوں میں آ گئی تھی۔ ہوتے ہیں نا لوگ جو خوش کسی کو نہیں دیکھتے، لوگ مجھے بہکاتے تھے، بیٹا لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو، اور ہمیشہ دیکھو جو تمہیں صحیح لگے۔ اور اس طرح میں سدھر چکی تھی، اور اتنی آنٹی کی خدمت کرتی، گھر میں واقعی اتنی خوشیاں آ گئی تھیں۔ آنٹی خیال رکھتی، سمیر میرا اتنا پیارا بھائی، سب خوش تھے، سمیر کو سمجھاتے شادی کر لو، مگر سمیر نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب اسنا نے بتایا تھا تو ہم لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ واقعی میں سنبل کو لائک کرتا ہے، سنبل کو مس کرتا ہے، اور یہی دعا تھی کہ شاید وہ کبھی لوٹ آئے، لیکن وہ منع کر چکی تھی، زندگی گزار رہی تھی یو کے میں۔ جب بھی سمجھاتی ہے اپنے بیٹے سمیر کو، نہیں ماما شادی نہیں کروں گا، زندگی وقف کر دی میں نے سنبل کی یادوں میں۔ واقعی بیٹا وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی، قدر نہیں کی تم نے، اس کی قدر کر لیتے تو آج وہ اس گھر کی بہو ہوتی۔ ہاں میں نے اس کی شاید قدر ہی نہیں کی، اس کی محبت کی قدر نہیں کی۔ مام میں شادی نہیں کروں گا، اس آفس کو سنبھال رہا ہوں، میں ہیپی ہوں، بھیا کے بچوں کو سنبھالتا ہوں، بیٹا کبھی نہ کبھی تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ اور مام ہمیشہ کہتی، مگر میں ان کی بات ٹال دیتا، اور وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ آفس سے میں نے دن رات اتنی لگن اور محبت کر لی تھی، بس زیادہ تر آفس میں وقت گزارتا، آفس میں اتنی دن رات ترقی ہو رہی تھی، اور بس میں اسی میں خوش تھا۔ اور جب بھی کال پر بات ہوتی، کیسی ہو تم، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ سمیر کیسے، آئی مس یو یار، ریئلی آئی مس یو، تمہیں بہت مس کرتا ہوں، تمہیں یاد کرتا ہوں، لوٹ آؤ نا یار۔ نہیں میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی بھی تو بس مل کر یہی کہوں گی کہ پلیز شادی کر لینا، ہنسنا مسکرانا، زندگی میں رونا نہیں، خوش رہنا، زندگی کو انجوائے کرو، زندگی پڑی ہے۔ سمیر میں شادی نہیں کروں گا، اور مجھے بھی ماما کہتی ہیں شادی کر لو، تو میں شادی نہیں کروں گی، بس تمہیں یاد کرتی ہوں۔ اور میرا سب سے اچھا دوست سمیر، اور میری سب سے اچھی دوست سنبل، دونوں ایک دوسرے کو، ہم دونوں اتنی دعا کال پر دے رہے تھے، اور جب تک تم سے بات نہ ہو لگتا ہے کہ میں نے آج کیا کام نہیں کیا، تو کال پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، ہر خوشی ہر غم کو۔ وہ سمجھاتی، مام سمجھاتی کہ سمیر سے شادی کر لو، مگر میں یہی کہتی وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا، اور میرے لیے اس کی یادیں، اس کی محبت سب کچھ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو اگر پسند کرتے ہیں آپ اس کو حاصل کریں یا شادی کریں، ضروری نہیں ہوتا، لا حاصل محبت بھی بہت انمول ہوتی ہے، اور وہ میری لا حاصل محبت، ہمیشہ اس سے محبت کرتی تھی، کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، جتنے بھی لائف میں بزی ہو جاؤں مگر اسے یاد روزانہ کرتی ہوں۔ اور سمیر کو میں یہ سمجھاتی اپنا گھر بسا لو، شادی کر لو، پھپھو سمجھاتی، سب سمجھاتے، مگر شاید میری دوستی اس سے اتنی اچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید وہ اوپر سے ہی دوستی ایسی بنا کر لکھ دی تھی کہ اس دوستی کو مٹانا چاہتی تھی، مگر وہ دوستی نہیں مٹ سکی۔ اور میں سمیر کو یاد کرتی، بہت اچھے دوست تھے، دونوں ساتھ پڑھے تھے، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے، ایشل کی بھی شادی ہو چکی تھی، پاکستان جب بھی آنا ہوتا ضرور جاتی ملنے، اسنا سے، سمیر سے۔ سمیر کی آنکھوں میں اداسی دیکھتی، اور وہ یہی کہتا آئی مس یو یار، لوٹ آؤ، میں یہی کہتی نہیں، اگر پاکستان آ گئی تو مجبور ہو جاؤں گی، اور بس آتی ہوں، مل کے چلی جاتی ہوں، زندگی میں فیصلہ کر لیا تھا، آفس سنبھالا تھا، یو کے میں رہتی تھی،
मॉम अक्सर आती थी मिलने के लिए जब भी कभी आना होता उनका यूके। मेरे से रोज़ाना कॉल पर बात होती तो वो यही कहता, तुम मेरे दिल की ख़्वाहिश बन चुकी हो, मेरी आरज़ू, मेरी ज़िंदगी, और तुम्हारी यादें मेरे लिए काफ़ी हैं जीने के लिए। और फिर सुम्बुल भी समीर से यही कहती है कि तुम्हारी यादें मेरे लिए बहुत हैं, दोस्त खुश रहो। और इस तरह दोनों की रोज़ाना बात होती, दोनों अपनी हर खुशी हर गम शेयर करते। समीर ने भी शादी नहीं की, दोस्ती इतनी पक्की थी, दोनों एक दूसरे से बात करते, दुआएं देते। और मॉम मुझे इतना समझाती, बहुत अफसोस करती थी। मॉम हमेशा कहती एक ना एक दिन मेरी बेटी ज़रूर मान जाएगी शादी के लिए। और मैं कहती मॉम अब ये नामुमकिन, पप्पो की बेटी यहाँ बनकर रह रही हूँ पप्पा के साथ, वो लोग बहुत खुश हैं, उनके लिए सहारा बन गई हूँ। और इस तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। और मैं वहाँ बहुत खुश थी, आती जाती थी, डैड अक्सर आते थे जब भी यूके आना होता। समीर उसने ऑफिस संभाल लिया था, दोनों की कॉल पर बात होती, ज़िंदगी में यही बहुत था, एक दूसरे की यादें। मैं जब भी समीर से बात करती यही कहती कि सुम्बुल ने समीर से सच्ची मोहब्बत की है, और इसीलिए वो समीर को नहीं भूल पाई। समीर की याद उसके लिए ज़िंदगी का सबसे अनमोल ख़जाना है। और समीर भी यही कहता कि मुझसे गलती हो गई और एशल से शादी कर ली थी, क्योंकि तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, एशल हम दोनों के बीच आ गई। और फिर ज़िंदगी सभी की गुजर रही थी, मगर सुम्बुल यूके सेटल हो चुकी थी। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मोहब्बत करें उन्हें वो चीज़ मिल जाए, हासिल हो जाए। नाहासिल मोहब्बत भी होती है, जिस तरह से सुम्बुल ने समीर से की, समीर ने सुम्बुल से की, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। और समीर समझ ही ना सका कि जो बेस्ट फ्रेंड सुम्बुल थी, असल मोहब्बत वही उसकी थी, और बाद में उसकी ज़िंदगी में पछतावा था, ज़िंदगी गुजार रहा है। सुम्बुल ने समीर से सच्ची मोहब्बत की थी, बेस्ट फ्रेंड था, सच्ची मोहब्बत थी जो उसने दिखा के साबित भी किया। और वो वाकई यूके में आती जाती है, ज़िंदगी गुजार रही है, बहुत दुआएं देती है अपने दोस्त समीर को, और समीर ने भी फिर शादी दोबारा नहीं की, ज़िंदगी गुजर रही है, दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड ने दुआओं के साथ। मगर समीर ने अपने हाथों से अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई है, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एक अच्छे मैसेज के साथ। ईशल के साथ क्या हुआ, अगर ईशल अच्छी होती, समझदार होती, तो सब चीज़ों को ज़ब्त करके आज वो समीर की ज़िंदगी में होती, खुश होती। उसने भी अपने हाथों अपना घर बर्बाद किया। मिलते हैं फिर अगली शॉर्ट स्टोरी के साथ आप सबके साथ। अल्लाह हाफिज़।